अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक महकती और चहकती सुबह के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हन्नान बुखारी। नाज़रीन, दुआ करते हैं कि आज की सुबह आपके लिए ढेरों खुशियां लेके आप ही की चौखट पे आपका इंतजार कर रही हो। इसी दुआ के साथ आज के प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। जनाब, शहर फैसलाबाद के मौसम की बात की जाए तो दिन ब दिन सुहाना होता चला जा रहा है, लेकिन दर्जा रात भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता चला जा रहा है। दर्जा रात के बढ़ने की वजह से यूं महसूस हो रहा है कि गर्मियां अब जल्द ही शहर फैसलाबाद पहुंच जाएंगी और फिर से वही सूरत हाल होगी। लेकिन दूसरी जानब अभी मौसम खुशगवार है और महकमा मौसमियात के मुताबिक आज ज्यादा से ज्यादा दर्जा रात 28 डिग्री जबकि कम से कम जो है वो 12 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासब 65% है और हवा 1 नॉट की रफ्तार से चल रही है। आइंदा आने वाले 24 घंटों के अंदर मौसम जो है वो खुश्क रहेगा और इसके साथ साथ बारिश के कोई भी इम्कानात शहर फैसलाबाद के अंदर अभी नजर नहीं आ रहे। आगे बढ़ते हैं जनाब, जैसा कि हम रोजाना की बुनियाद पर आपको वीडियोज के लिए कहते हैं, टैलेंट हंट एक हमारे शो की तरफ से सिस्टम शुरू किया गया जिसके अंदर आपके अंदर कोई भी टैलेंट है तो उसको ज़ाया मत होने दे, उसकी वीडियो बनाए, वीडियो बना के आप व्हाट्सएप करें उस नंबर पे जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर दिया जा रहा है। और यही नहीं बल्कि आपकी बर्थडे विशेस भी हम वसूल करते हैं और उनको स्क्रीन के ऊपर चलाते हैं। आपकी खुशियों के अंदर शामिल हुआ जाता है सिटी एट 10 के मॉर्निंग शो सेट से। तो जनाब, आज हमें जो है रजा अली जवेद जो कि PRO है फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, उनकी सालगिरह है, उनकी वीडियो वसूली है। आइए आपको दिखाएं। रजा अली, आपको बहुत बहुत सालगिरह मुबारक हो और हम दुआ करते हैं कि आने वाले दिन आपके लिए ढेरों खुशियां जो है वो लेके आएं और मुस्तकबिल आपका रोशन हो। इसी दुआ के साथ जनाब आगे भी बढ़ते हैं। जैसे कि हमने बर्थडे विश की है, इसके साथ साथ एक और खबर है हमारे पास कि सूबाई वजीर हुसैन जहानिया जो हैं उनकी जानब से जफर अली जो हैं उनको सूबाई चेयरमैन पाकिस्तान किसान कौंसिल जो है वो बना दिया गया है और उसके किसान कौंसिल के चेयरमैन बनने पे हम उनको जफर अली को सूबाई चेयरमैन बनने पे मुबारकबाद पेश करते हैं और दुआ करते हैं कि ये किसानों के लिए बेहतर से बेहतर काम करें, क्योंकि किसान जो है हमारा माशरे का एक अहम हिस्सा है, एक अहम जुज़ है और हमारी मुल्क की मैशियत भी काफ़ी हद तक इनकी वजह से स्टैंड करती है। तो किसानों के बहुत सारे मसाइल हैं, उन मसाइल को दूर करने के लिए हम दुआ करते हैं कि जफर अली साहब आप बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव लें जो कि उनके हक में हों। तो आगे बढ़ते हैं जनाब, गुज़श्ता रोज़ अली सदपारा जो हैं उनकी जानब से अली सदपारा के बेटे की जानब से ट्वीट किया गया जिसमें ये बता दिया गया कि अली सदपारा अब इस दुनिया में नहीं रहे, इन्नल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन भी ट्वीट के ऊपर लिखा गया। और इसके बाद एक ताज़ियत का सिस्टम जो है वो शुरू हो गया उनकी ट्वीट के ऊपर। यही नहीं बल्कि मारूफ सिंगर हमारे पाकिस्तान के जो कि इंडिया के अंदर भी एज एन एक्टर भी परफॉर्म कर चुके हैं, अली जफर, उनकी तरफ से एक ट्रिब्यूट भी उनको पेश किया गया गाने की सूरत में। आइए आपको जैसा कि आपने देखा कि अली जफर की जानिब से ट्रिब्यूट जो है वो पेश किया गया सदपारा साहब को और ये कहा जाता है कि पहाड़ों का शहजादा जो है वो पहाड़ों के अंदर ही खो गया। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला मुकाम अता करें, क्योंकि पाकिस्तान का नाम इन्होंने चोटियां सर करके बहुत ही रोशन किया और बहुत सारे फॉरेनर्स, बहुत सारे ऐसे हाइकर्स जो कि फॉरेन कंट्री से पाकिस्तान के अंदर आते थे और उन पहाड़ों पे जाना चाहते थे, उनको सर करना चाहते थे, अली सदपारा से लाजमी तौर पे वो इस बात के ऊपर मुकालमा करते थे और गुफ्तगू करते थे कि किस तरह से सर किया जाए। इंफॉर्मेशन उनसे कलेक्ट की जाती थी क्योंकि कई दफ़ा वो विंटर के अंदर भी इसे सर कर चुके थे और नांगा पर्वत जिसे किलर माउंटेन भी कहा जाता है उन्हें भी जो है अली सदपारा की तरफ से सर किया गया था। तो हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला उन्हें ग्रीक रहमत करे। आगे बढ़ते हैं जनाब, आज क्योंकि जुमा का दिन है और इस मुबारक दिन पे हम गुफ्तगू भी उन मुबारक और बरगजीदा लोगों के हवाले से करेंगे जो कि अल्लाह की तरफ से अल्लाह ताला के बहुत करीब थे और ऐसे उलमाए कराम, ऐसे औलिया कराम जिन्होंने इस्लाम की खिदमत जो है हमारे माशरे के अंदर बहुत ज़्यादा की और उनकी वजह से इस्लाम जो है उसका बोलबाला हुआ, उसको फैलाया गया और उन्होंने ना सिर्फ बातों से बल्कि अमलन भी ऐसे काम किए जिससे दुनिया जो देख के उनके दीन की तरफ भी राग़िब हुई और उनकी जो अच्छाइयाँ थी उनको भी अपनाया। तो जनाब, इसी मौजू पे आज हमने गुफ्तगू करने के लिए दावत दे रखी है। हमारे साथ पीर सैयद ज़िया अहमद हाशमी साहब मौजूद होंगे, तो वेलकम करते हैं जनाब आपको शो के अंदर। पीर साहब, आज मोइनुद्दीन चिश्ती साहब जो हैं उनका भी वसाल का जो है वो दिन आ रहा है करीब और साथ ही साथ उनके जो उसकी तकरीबात है उसकी तैयारियां भी जारी हो सारी हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब ने भी बहुत जो है अल्लाह ताला के रास्ते पे बहुत सारे काम किए दुनिया की भलाई के लिए और इस्लाम का बोलबाला किया। क्या कहेंगे इस हवाले से आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये रजबुल मुरजब का महीना
جس کا آغاز حضرت امام باقر علیہ السلام آپ کی یوم ولادت سے ہوتا ہے، اور اس مہینے میں معراج النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تذکار بھی ہوتے ہیں، اور بہت سارے اور اہل اللہ کے ساتھ یہ مہینہ منسوب ہے۔ اور آج کا دن اتفاق سے خصوصاً حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری علیہ رحمہ آپ سے منسوب آپ کا یہ یوم وصال ہے۔ تقرب الہی کے لیے مختلف طریقے ہیں جن کو بندگان خدا اپناتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ذریعے سے بھی قرب ملتا ہے، یعنی نماز پڑھنے سے اللہ کا قرب ملا، روزہ رکھنے سے اللہ تعالیٰ کا قرب ملا، حج کرنے کے لیے چلے گئے اللہ تعالیٰ کا قرب ملا، اپنے مال کو خدا کی راہ میں خرچ کیا یعنی کہ زکوٰۃ ادا کی تو تقرب الہی کا سبب بنا۔ لیکن اہل اللہ نے ایک بہت خوبصورت طریقہ اپنایا کہ عبادات تو ہر ایک کرتا ہے اور ہر ایمان والے نے عبادات کرنی ہے۔ صوفیاء کا طریقہ یہ رہا ہے کہ انہوں نے تقرب الہی کے لیے اس کے بندوں کے قرب کے دروازے کو کھٹکھٹایا اور وہاں سے اللہ تعالیٰ کے قرب کو پایا۔ یعنی آج اس دور حاضر میں آپ دیکھیے کہ خواجہ صاحب کو اس دنیا سے پردہ فرمائے ہوئے 800 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا ہے، تو اس پورے عرصے کے دوران آج بھی ان کی یاد تازہ اس لیے ہے کہ قرب الہی انہوں نے صرف عبادت سے حاصل نہیں کیا، صرف علم کے ذریعہ سے حاصل نہیں کیا، بلکہ انہوں نے بندگان خدا کو اللہ کا بندہ سمجھ کر ان کی خدمت پر مامور رہے ہیں، اور آج بھی اللہ کے بندے ان کو اسی طرح یاد کر رہے ہیں۔ ان کا لقب آپ دیکھیے، اور تو بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن ان کا ایک لقب غریب نواز ہے۔ غریب نواز، وہاں میں دیکھ رہا تھا ایک کلپ جس میں وہاں جانے والے جو ہیں وہ کوئی تخصص یہ خاص نہیں ہے کہ صرف مسلمان ہی آپ کی درگاہ پہ جاتے ہیں، بلکہ غیر مسلم بھی جاتے ہیں، ایون وہاں پہ دیپیکا پنڈوکون تھی جو کہ گئی وہاں پہ حاضری دی، اپنی مووی کی پروموشن کی، مطلب جس طرح سے وہ چاہ رہی تھی کہ ان کی مووی ہٹ ہو تو اس کے لیے ان کی درگاہ پہ گئیں۔ مطلب غیر مسلم بھی یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہاں پہ جا کے اس در سے کوئی خالی نہیں لوٹتا۔ جی اصل میں آپ کی درگاہ جو ہے وہ مسلم نواز تو نہیں ہے، غریب نواز ہے۔ غریب تو ہندو بھی ہو سکتا ہے، سکھ بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے، جو غریب آتا ہے وہ نواز دیا جاتا ہے۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ کی جو زندگی ہے اگر ہم اس کو دیکھیں، اس کے مختلف پہلو ہیں۔ سب سے پہلا اور بنیادی پہلو یہ ہے کہ آپ کے والد گرامی غیاث الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے عالم دین اور وقت کے ولی تھے۔ انہوں نے آپ کی خود تربیت فرمائی، 9 سال کی عمر میں آپ نے قرآن پاک بھی حفظ کر لیا، اور پھر اس کے بعد تعلیم حاصل کرتے رہے۔ آپ 15 سال آپ کی عمر تھی، آپ کی والدہ اور آپ کے والد ایک ہی سال میں دونوں کا انتقال ہوا۔ اور یہ جب میں بات ان صوفیاء کی کرتا ہوں نا، تو پھر میں یہ ایک بات ضرور عرض کرتا ہوں اپنے آڈینس سے کہ آپ دیکھیے کہ جتنے بڑے بڑے بزرگان دین ہیں، اہل اللہ ہیں، صوفیاء ہیں، اللہ تعالیٰ کے مقربین ہیں، اکثر کو آپ دیکھیں گے کہ وہ یتیم ہیں۔ یعنی چھوٹی عمر میں ان کے سر سے والد کا سایہ اٹھ گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان پہ اپنے کرم و فضل کے دروازے ایسے کھولے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے مقرب بھی بنے اور مخلوق کے لیے وہ بڑے مفید بھی بنے۔ آپ خواجہ غریب نواز کی جو ذات تھی، پہلا مرحلہ تھا تعلیم کا، تعلیم کے لیے آپ مختلف شہروں میں گئے۔ دوسرا مرحلہ تھا تربیت روحانی کا، تربیت روحانی کے لیے آپ نے بہت سارے سفر کیے، یہاں تک کہ حجاز مقدس کا سفر کیا۔ بغداد شریف میں جب پہنچے تو وہاں پہ ایک مسجد میں حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ، ہرونی بھی کہتے ہیں، ہارونی بھی کہتے ہیں، تو آپ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، تو وہ ایسا آپ کے دل کے اوپر اثر اس نے کیا کہ آپ وہیں پہ ٹھہرے اور ان کے دست حق پرست پہ بیعت کیا، اور پھر ان سے باطنی فیوز حاصل کیے اور تربیت میں رہے، یہاں تک کہ اپنے شیخ کامل کے ساتھ آپ مکہ المکرمہ گئے۔ جب طواف کر رہے تھے تو آپ کے شیخ نے ہاتھ پکڑ کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ باری تعالیٰ، میں اپنے مریدین میں سے سب سے کامل، بہترین عبادت گزار اور تیرے پاکیزہ بندے کو تیری بارگاہ میں لے کے آیا ہوں، اس کو تو قبول فرما لے۔ یہاں سے پھر مدینہ طیبہ گئے، وہاں پہ بارگاہ سرور کائنات میں آپ کو پیش کیا۔
پھر وہاں سے آپ کو حکم ملا کہ آپ ہند میں پہنچیں اور وہاں پہ دین کی خدمت میں معمور ہو جائیں. تو آپ یہاں آئے. تو میں آپ کی عبادات پہ ابھی بات نہیں کرنے والا، میں آپ کی زندگی کے اس پہلو پہ بات کرنا چاہتا ہوں جس پہلو کو سب سے زیادہ متاثر کیا ہندوؤں کو، غیر مسلموں کو، کہ جنہوں نے کلمہ پڑھا. کیونکہ ہمارے دین اسلام پہ ایک بہت بڑا اعتراض یہ بھی ہے کہ شاید یہ تلوار کے زور پہ پھیلا ہے. تو ہم جو پاک و ہند میں رہتے ہیں، بر صغیر پاک و ہند کے رہنے والے ہیں، یہاں کے مسلمان یہ گواہی دیتے ہیں کہ یہاں ایک اللہ کا بندہ ایسا آیا تھا جس کا اخلاق اس بلند معیار کا تھا کہ جو بھی ان کی بارگاہ میں آتا ان سے ملتا تو وہ کلمہ پڑھ لیتا کہ اس بندے کے حسن اخلاق اتنے ہیں، یہ اتنی پیاری گفتگو کرتا ہے، یہ اتنی پیاری باتیں کرتا ہے، یہ دل کو موہ لیتا ہے. اور دیکھیے نا، آج ہم ایسا کر لیتے ہیں بعض اوقات کہ اگر کسی غیر مسلم نے ایک برتن میں کچھ کھا لیا تو ہم اس برتن کو الگ بھی کر لیتے ہیں. لیکن خواجہ غریب نواز کے دسترخوان پر ایسا معاملہ نہیں تھا. اس دسترخوان پر تو ہندو بھی آ کے بیٹھتا تھا، وہاں آ کر سکھ بھی آ کے بیٹھتا تھا، وہاں عیسائی بھی آ کے بیٹھتا تھا. اسی دسترخوان کے اوپر مسلمان بھی بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہوتے تھے. آپ نے یہ تعلیمات پیش کی ہیں تو پھر 90 لاکھ لوگوں نے کلمہ پڑھا. کیا بات ہے، کیا بات. یہ وہ تعلیمات تھیں. اور آج بھی اگر ہمارے پاس بہت سے رستے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کو بہتر بنائیں، لوگوں میں محبت کو پھیلائیں، لیکن سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم اہل اللہ کی تعلیمات کو اپنے سامنے رکھیں جو اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے ہیں. انہوں نے کس طرح سے لوگوں کے دلوں پہ حکومت کی ہے، کس طرح سے. بلکہ میں یہ کہوں گا کہ وہ جو 800 سال پہلے قبر کے اندر گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا تصرف دیا کہ وہ زمین کے اوپر اس کی آج بھی حکومت چل رہی ہے. کیا بات ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے بندگان خدا کی خدمت کی. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور بعض اوقات ایسے ہوتا ہے نا کہ ان معزز جو علماء کرام ہیں، صوفی ہیں، ان کے توسط سے کوئی نہ کوئی آپ کی زندگی میں معجزہ بھی ہو جاتا ہے. وہاں پہ جا کے آپ جب حاضری دیتے ہیں، طلب کرتے ہیں کوئی چیز کہ اللہ تعالیٰ کے حضور کوئی سفارش کی جائے. جیسے شاہ رخ خان کا میں پچھلے دنوں ایک انٹرویو سن رہا تھا، اس میں انہوں نے بتایا کہ میں جب بچہ تھا، 9 سال کا تھا، تو اپنی ماں کے ساتھ ٹوکرا لنگر کا سر پہ اٹھائے خواجہ معین الدین چشتی کے جو درگاہ پہ گیا. اور جیسے ہی ٹوکرا اندر لے جا رہے تھے، ماں نے کرائے کے لیے کوئی 100 روپیہ ان کو پکڑایا تھا جو کہ ان کی پاکٹ میں موجود تھا. تو ان کا کہنا تھا کہ میں جب سر پہ اٹھائے اسے لے کے جا رہا تھا، میری جیب سے کسی نے وہ 100 روپیہ نکال لیا. اور جب میں جیسے ہی اندر پہنچ کے لنگر کو تقسیم کیا اور جب واپس آنے لگا تو دیکھا کہ پاکٹ کے اندر 100 روپیہ نہیں تھا. میں بہت ڈر گیا کہ ماں کی جانب سے اب شاید مجھے ڈانٹا جائے یا مارا جائے. تو میں مجھے کہتے تلاش کرنے کے لیے باہر بھیج دیا. تو جب میں تلاش کرنے کے لیے باہر آیا، گھوم رہا تھا 100 روپیہ ڈھونڈنے کے لیے، تو ایک وہاں پہ فقیر بیٹھے ہوئے تھے جنہوں نے مجھے آواز دی اور بلایا، اور بلا کے کہتے کیا تلاش کر رہے ہو؟ 100 روپیہ تلاش کر رہے ہو جو تمہاری جیب سے نکلا. تو کہتے میں پریشان ہو گیا کہ ان کو کس طرح سے معلوم. تو کہتے ہاں جی وہی تلاش کر رہا ہوں. کہتے ٹینشن نہ لے، تو ایک دن 100 کروڑ کمائے گا. تو کہتا جب میں نے ان سے نام پوچھا تو خواجہ معین الدین چشتی انہوں نے اپنا نام بتایا. تو کہتا واقعی ہی میں آج 100 کروڑ میں کما رہا ہوں موویز سے. یعنی اگر کسی کا عقیدہ ہے، کوئی سمجھنا چاہے تو اس معجزے کو سمجھ سکتا ہے. ہاں جی. ایک تو میں یہ عرض کر دوں کہ اس کو ہم کرامت کہیں، معجزہ اللہ کے نبی کا ہوتا ہے، اور کرامت وہ ہوتی ہے جو خوار کی عادت ہو اور امتی سے پیش جو واقع ہو جائے. حضرت خواجہ غریب نواز کی بات آپ نے بڑی خوبصورت فرمائی کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ کے مقربین ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے مقربین کے حوالے سے مزید گفتگو کریں گے. اور یہ بڑی میٹھی اور پیاری پیاری گفتگو ہے جو کہ آج جاری ہے، لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد، بریک کا وقت ہو گیا. تو ناظرین ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا. سبحان اللہ، جزاک اللہ، ماشاءاللہ. بہت ہی خوبصورت انداز میں، بہت ہی خوبصورت الفاظوں کا چناؤ اور بہت ہی خوبصورت آپ کی آواز نے جو ہے وہ ماحول باندھ دیا. اور آج جمعے کا دن جب اتنا مبارک دن ہو اور اس طرح کے کلام سے اس کی شروعات ہو تو سارا دن جو ہے وہ بڑا خوبصورت گزرتا ہے. تو ہمارا موضوع جو ہے وہ جاری تھا اللہ تعالیٰ کے مقرب اور محبت والے برگزیدہ بندے جو ہیں ان کے حوالے سے. تو کیا کہیں گے آپ خواجہ معین الدین چشتی کے حوالے سے؟ ان کا تو چل رہا ہے جو وصال کا عرس مبارک کا سسٹم ہے جو وہ چل رہا ہے، لیکن ان کے علاوہ کون کون سے ایسے ہمارے پاک و ہند کی اگر بات کی جائے، برصغیر کی بات کی جائے، کون کون سے بڑے آدمی ہوئے جنہوں نے اسلام کی بہت خدمات کی؟
ہمارے ملک پاکستان کے اندر صوفیاء کی ایک بہت بڑی فہرست ہے جنہوں نے دین متین کی خدمت کی اور بندگان خدا نے کلمہ پڑھا، اور ان میں حضرت داتا علی حجویری علیہ رحمہ ہے، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں۔ بلکہ یہ جو ہمارا علاقہ ہے جس کو ہم برصغیر پاک و ہند کہتے ہیں، رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کو جس انداز سے یہاں پہ صوفیاء نے ڈیلیور کیا ہے لوگوں تک، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، ابھی پھر یہ کہتا ہوں کہ آج کی تاریخ میں، دور حاضر میں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ اصلی معنوں میں صحیح حقیقی زندگی گزارنے لگ جائیں تو پھر صوفیاء کے طرز عمل کو اپنانے لگ جائیں۔ جو صوفیاء کا طریقہ ہے، تو ملک پاکستان تو صوفیاء کے جھرمٹ میں ہے۔ مدینہ الاولیاء، آپ ملتان شریف کی بات کر لیں، لاہور کی بات کر لیں، خود فیصل آباد کے اندر بہت سارے بزرگ ایسے موجود ہیں جن کی درگاہ پہ جانا صوفی برکت علی صاحب، ہاں صوفی برکت علی صاحب ہیں، اور ان صوفیاء کی بارگاہ میں وقت گزارنا، ہم بریک سے پہلے بات کر رہے تھے کہ بندگان خدا کے پاس جا کر جب ہم کوئی اپنی حاجات پیش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، تو شریعت مطہرہ نے ہمیں بڑی خوبصورت ایسی چیزیں عنایت کی ہیں کہ اگر آپ قرآن پاک کو دیکھیے، حضرت مریم سلام اللہ علیہا آپ کے حجرہ مبارک میں جب بے موسم جنتی پھل آئے، حضرت زکریا علیہ السلام نے پوچھا انا لا کے حاضا، یہ کہاں سے آپ کے پاس آئے؟ تو انہوں نے عرض کی قالت ہوا من عند اللہ، یہ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمائے ہیں۔ سبحان اللہ، جنتی پھل اس حجرہ کے اندر موجود تھے، تو قرآن پاک نے فرمایا ہنالک دعا زکریا ربہ، کہ وہیں کھڑے ہو کر حضرت زکریا علیہ السلام نے یہ دعا مانگی، یا اللہ مجھے پاکیزہ بیٹا عطا فرما۔ تو آپ ابھی نماز پڑھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتہ آیا اور انہوں نے نماز کے اندر بشارت دی، وہ جو آپ نے ہماری بندی کے اس حجرہ کے اندر دعا مانگی، اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول فرما لیا ہے۔ تو جہاں پہ اللہ تعالیٰ کے مقربین موجود ہیں، وہاں پہ دعائیں مانگنے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ وہاں دعا کا مانگنا نبیوں کا سنت اور طریقہ ہے، اور قبولیت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ سنت ہے۔ میں یہاں پہ صرف اتنی بات عرض کروں گا، یہ جو قرب الہی ہے یا اللہ تعالیٰ کا محبوب ہونا ہے، یہ تقرب، اس کا مطلب کیا ہے؟ ہمارے ہاں عمومی طور پر ہم جب قرب کی بات کرتے ہیں تو ہمارے قرب سے مراد مثلا یہ دونوں ہاتھ ہیں میرے، تو یوں کر کے جب ہم ان کو قریب لا رہے ہیں تو یہ دونوں ہاتھ قریب ہوئے ہیں۔ تو یہ تقرب کیا اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ بندے کا یہ تقرب بڑھتا ہے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہر بندے کے شاہ رخ سے بھی قریب ہے۔ تو پھر اس قرب کا مطلب کیا ہے؟ میں ایک سادہ سی مثال دوں گا۔ ایک یہ ہے کہ میں آپ کو دیکھ پا رہا ہوں، آپ سے دور کسی چیز کو میں کیمرہ کے ساتھ دیکھ پا رہا ہوں، یا سیٹلائٹ سے ہم پوری دنیا کو دیکھ پا رہے ہیں، تو سیٹلائٹ کے لیے پوری دنیا قریب ہے، ہم سے سیٹلائٹ دور ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہم سارے ہی قریب ہیں، اللہ سے کوئی بھی دور نہیں ہے، وہ ہر جگہ پہ موجود ہے، وہ انسان کی شاہ رخ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ لیکن بندے کو اللہ تعالیٰ کے قرب کا مطلب کیا ہے؟ بندہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار عالم اپنی معرفت کی منازل ان کی طے کرواتا ہے اور ان کے حجابات کو ختم فرماتا جاتا ہے اور اپنی معرفت عطا فرماتا ہے۔ جتنی ان کو معرفت ملتی جاتی ہے، اسی کو ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنا قرب عطا فرما دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب صحابہ اکرام نے عرض کی نا، یا رسول اللہ ہمارا اللہ کہاں ہے، رب کہاں ہے؟ تو فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اجیب دعوت الداعی اذا دعان۔ اے پیارے محبوب اپنے ان اصحاب سے کہیے اللہ تو آپ کے اتنا قریب ہے، ادھر تم دعا مانگتے ہو ادھر وہ سن بھی لیتا ہے، اس کو قبول بھی فرما لیتا ہے۔ قرب بھی اسے ہی ملتا ہے جو کہ اس کے قابل ہوتا ہے۔ ہاں بالکل۔ اور قابل کون ہوتا ہے؟ جو کہ رب کے بتائے گئے رستے پہ صرف دوسروں کو بتائے نہ، عمل درآمد بھی کرے۔ یہ حدیث قدسی ہے، یتقرب الی بالنوافل، میرا بندہ میرے نزدیک نفلوں سے ہوتا ہے، حتیٰ احببتہ، وہ اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے علامات بیان فرما دی کہ کس طرح پتہ چلے کہ یہ محبوب بندہ ہے۔ فرمایا میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اب آنکھ بننے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس آنکھ کے اندر ایسی اللہ تعالیٰ کی طرف سے قدرت اور نور آ جاتا ہے۔ پھر وہ علامہ اقبال نے فرمایا تھا، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔
پھر نگاہ ناز اٹھتی ہے مقربین کی، جدھر نگاہ کرتے جاتے ہیں ادھر اللہ تعالیٰ کے مقرب بنتے جانتے ہیں۔ کیا بات! تو اللہ تعالیٰ کی نگاہ بننے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس نگاہ کے ساتھ لوگوں کی قسمتیں بدلتی ہیں، ان کے دل جو ہے نور علی نور ہوتے ہیں۔ تو یہ قرب کے دو رستے ہیں، دو دروازے ہیں جن پہ آپ دستک دے کے اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک عبادات کا دروازہ ہے اور دوسرا اللہ تعالیٰ کے بندوں کی خدمت کا دروازہ ہے۔ کیا بہت خوبصورت بات کی ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے جو دروازہ تم کھٹکھٹاتے ہو اس میں خالصتاً صرف اللہ ہی کی ذات آتی ہے، لیکن جب اس کے بندے کی خدمت کر کے تم دروازہ کھٹکھٹاتے ہو یہ دروازہ جلدی کھلتا ہے۔ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ بہت شکریہ پیر صاحب آج کے شو میں آپ کا آنے کے لیے، اور بڑی خوبصورت ڈسکشن جو ہے وہ آپ کے ساتھ رہی۔ اسی کے ساتھ ناظرین ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ کی بنیاد پہ ہم آپ سے کوئی نہ کوئی سوال پوچھتے ہیں اور اس کا جواب دینے والے جو خوش نصیب ہوتے ہیں انہیں بایو عملہ کی طرف سے گفٹ ہیمپر دیا جاتا ہے۔ تو آج کا سوال ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کہاں پہ پیدا ہوئے؟ میں پھر سے سوال کو ریپیٹ کر رہا ہوں، قائد اعظم محمد علی جناح کہاں پہ پیدا ہوئے؟ اس کے لیے آپ کو ٹیکسٹ رائٹ کرنا ہوگا اور واٹس ایپ کرنا ہوگا یا پھر ٹیکسٹ کرنا ہوگا اس نمبر پہ جو کہ آپ کی اسکرین کے اوپر دیا جا رہا ہے۔ زیادہ سے زیادہ میسیجز کرنے والے جو خوش نصیب ہوں گے انہیں بایو عملہ کی طرف سے گفٹ ہیمپر دیا جائے گا، جس کے اندر بایو عملہ کا بلیک شائن شیمپو اور 7 ڈے کریم سمیت ہیئر ٹونک اور دیگر چیزیں موجود ہوں گی۔ تو اگر آپ بایو عملہ کا گفٹ ہیمپر جیتنا چاہتے ہیں تو آج کے سوال کا جواب دیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح کہاں پہ پیدا ہوئے۔ تو آگے بڑھتے ہیں جناب، بریک کے بعد ہمیں بہت ہی خوبصورت جو ہے وہ لوگ ہیں جنہوں نے جوائن کیا ہے، کیونکہ آج جمعۃ المبارک ہے، اسی مناسبت سے ہم نے جن کو دعوت دی ہے ان کا تعارف آپ کے ساتھ کرواتا چلو۔ ہمارے ساتھ زاہد علی زاہد موجود ہوں گے جو کہ بہت معروف نقیب ہیں، اور جب اہل بیت کی بات آتی ہے تو بڑے زبردست القابات کا، الفاظوں کا چناؤ جو ہے ان کی طرف سے کیا جاتا ہے اور بڑے خوبصورت انداز میں ان کی تعریف کو بیان کیا جاتا ہے۔ اور ان کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ ساجد علی چشتی موجود ہیں جو کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں، ہمارے شہر فیصل آباد کا نعت خوانی کے اندر ایک بڑا نام ہے، اور جہاں پہ بھی اچھی محفل ہو وہاں پہ آپ کو ساجد بھائی جو ہے وہ ضرور دیکھنے کو ملتے ہیں۔ تو آپ دونوں کو ویلکم کرتے ہیں شو کے اندر۔ پہلے میں زاہد علی زاہد کی طرف جانا چاہوں گا، ان سے گفتگو کریں گے۔ زاہد کیا کہیں گے آپ آج، کیونکہ رجب کا مہینہ بھی ہے، اس حوالے سے کچھ بیان کریں اور شاعری کے ساتھ سٹارٹ لیں آپ، کیونکہ آپ کے پاس شاعری کا ایک ذخیرہ ہر وقت موجود رہتا ہے، اور مجھے پتا ہے کہ آپ بات میں جب بھی کوئی گفتگو کرتے ہیں شروعات اس کی شاعری کے ساتھ کرتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ آج کے گفتگو کی شروعات بھی شاعری سے ہی کی جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو میں بہت شکر گزار ہوں سٹی 41 کا، آپ کا، کہ آپ ہر موقع پر ہر اسلامی مہینے کی مناسبت کے حوالے سے آپ عوام الناس تک، اہل اسلام تک وہ تمام معلومات جو ہیں وہ پہنچاتے ہیں جو عصر حاضر کی ضرورت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ واصف علی واصف صاحب کا ایک جملہ میں اپنی گفتگو میں شامل کرنا چاہتا ہوں کہ علم کی ضرورت اور چیز ہے اور ضرورت کا علم اور چیز ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ آج ہماری نسل کے پاس جو علم ہے وہ ضرورت کا علم ہے، جبکہ علم کی ضرورت کچھ اور چیزیں ہیں۔ بہت خوب بات کی آپ نے، بہت خوب۔ اس لیے سٹی 41 اس حوالے سے بہت خوش نصیبی کا حامل ہے کہ یہاں پر جو علم کی ضرورت ہے اس پہلو کو بھی اور ان تشنگان کو بھی جو یہ جاننا چاہتے ہیں ان کے لیے ایسے ایونٹ جو ہیں آپ منعقد کرتے رہتے ہیں۔ تو چونکہ رجب جو ہے یہ بہت بابرکت مہینہ ہے، ویسے تو تمام اسلامی مہینے جو ہیں وہ اپنی مناسبت سے بڑی قدر و منزلت رکھتے ہیں، لیکن بالخصوص جب رجب کی بات ہوتی ہے تو ایک ہستی جن کو کائنات مولا کائنات کے نام سے جانتی ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جن کے متعلق حدیث ہے کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، تو ان کی ولادت باسعادت کے برکت سے یہ مہینہ جو ہے یہ اہل اسلام کے لیے، اہل ایمان کے لیے ہمیشہ سے متبرک رہا۔ بہت عظمت و شان اس مہینے کی رہی۔ میں میر انیس کے اس شعر سے مولا کائنات کی چونکہ آمد ہے اور ان کی فضیلت کے حوالے سے کہ محفل شاہ میں میرا برسر ممبر ہونا، اس کو کہتے ہیں مقدر کا سکندر ہونا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ محفل شاہ میں میرا برسر ممبر ہونا اور اس کو کہتے ہیں مقدر کا سکندر ہونا۔ اور مولا کائنات کے حوالے سے ہے کہ اپنے قاتل کو جو ہاتھوں سے پلائے شربت زیب دیتا ہے اسے ساقی کوثر۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات دیتا ہے اسے ساقی کوثر ہونا۔
تو مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ کی ذات گرامی جو ہے وہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو قربا ہیں، اقربا ہیں، آپ کے قریبی ہیں، ان میں ایک ایسی ہستی ہیں کہ جنہوں نے آنکھ ہی پیغمبر اکرم کے ہاتھوں میں کھولی، بے شک اور پھر آپ کی سعادت میں اور آپ کی فضیلت میں یہ شروع سے ایک بات روایت کا اور سند کے ساتھ یہ درجہ رکھتی ہے کہ آپ کی ولادت باسعادت جو ہے وہ اس جگہ پر ہوئی جو اللہ کا گھر ہے، جس کو خانہ کعبہ کہتے ہیں، کعبۃ اللہ کہتے ہیں، اور یہ روایات میں ہے، تاریخ میں ہے کہ آپ کو مولود کعبہ آپ کا ایک لقب ہے، کہ یہ سعادت جو ہے یہ صرف مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کو حاصل ہے کہ جب وہ تشریف لائے تو خانہ خدا میں تشریف لائے، اور جب وقت شہادت ہوا تو پھر بھی آپ خانہ خدا سے رخصت ہوئے۔ تو فارسی کا ایک شعر ہے کہ کسے را میسر نہ شد این سعادت با کعبہ ولادت با مسجد شہادت۔ یہ سعادت جو ہے یہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کے ساتھ منسوب ہے کہ آپ خانہ کعبہ میں وہ تشریف لائے، اور یہی وجہ ہے کہ آپ کی ساری زندگی جو ہے پیغمبر اکرم کے ساتھ اور آپ کی اطاعت میں، آپ کی اتباع میں گزری۔ یہ مہینہ رجب کا ہے، یہ آپ کی فضیلت کے حوالے سے منایا جاتا ہے، اور اہل اسلام میں زیادہ تر محافل جو ہیں وہ مولود کعبہ کے حوالے سے، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا آپ کی تشریف آوری کے حوالے سے سجائی جاتی ہے، منائی جاتی ہے۔ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں بھی کوئی دو شعر اگر؟ سرکار دو عالم تو مرکز و محور ہے، بے شک، اور عشق کا، محبت کا۔ علامہ اقبال کی جب ہم بات کرتے ہیں یعنی عشق کے حوالے سے، چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب جن لوگوں نے شان میں لکھا تو وہ مولانا عبد الرحمن جامی کا ایک جو شعر ہے کہ نہ تنہا ہست جامی نات خانش خدائے ما ثنا خان محمد، تو وہ تو آغاز اللہ رب العزت کی بارگاہ سے ہی ہو جاتا ہے کہ سب سے بڑا جو اس سرکار دو عالم کی بارگاہ میں نذرانہ نعت کے حوالے سے ہم جس کو فالو کرتے ہیں، تو وہ اللہ رب العزت نے اس کا تو آغاز جو ہے وہ خود کیا۔ سنت خدا ہے نعت مصطفیٰ جو ہے، یہ سنت خدا ہے۔ تو میں علامہ اقبال کا ایک شعر جو ہے کہ یا رسول اللہ شوق اگر تیرا نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ بلکہ آپ تو اس حوالے سے ان کا فارسی کا ایک بڑا پیارا شعر ہے کہ با مصطفیٰ برساں خیش را کے دی ہم اوست، اگر با او نہ رسیدی تمام بو لہبیست۔ کہ وہ فرماتے ہیں کہ انسان نے ایمان لانے کے بعد اگر اپنے آپ کو عشق مصطفیٰ میں نہیں ڈھالا تو ساری زندگی ایسے ہی ہے کہ جیسے کھیل کود میں گزار دی اور بیکار سی زندگی گزار دی۔ یعنی زندگی کو کارآمد بنانے کا نسخہ جو ہے وہ ماں سوائے عشق مصطفیٰ کے اور کچھ نہیں ہے۔ اور عشق مصطفیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے بھی وہی دل منور ہوتے ہیں جس کو خاص طور پہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہو۔ سبحان اللہ، اور سبحان اللہ، یہ خاص طور پہ یہ عنایت بہت برگزیدہ بندوں پہ ہوتی ہے، اور کبھی بھی یہ محبت اس دل میں نہیں موجود ہو سکتی جس میں اتنی سی بھی رتی بر بھی کالک موجود ہو۔ جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر جس دل میں چلتا ہو، جس زبان پہ آتا ہو، تو کہیں نہ کہیں اس میں جو ہے خاص طور پہ محبت جو ہے اس کا عنصر موجود ہوتا ہے۔ اور اسلام میں تو اسلام مکمل ہی نہیں تب تک میرے خیال میں ہوتا جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت نہ کی جائے، کیونکہ آج سے 1400 سال پہلے انہوں نے تو بتایا تھا کہ کس طرح سے دین اسلام کو جو ہے وہ لے کے چلا جائے۔ اور کردار کے حوالے سے بتائیے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کردار پہ بہت زور دیتے تھے، اور عمر بھر مطلب جب نبوت نازل ہوئی اس سے پہلے بھی آپ کاروبار کا معاملہ ہو، دنیاوی معاملات ہوں، انسانی معاملات ہوں، حقوق کا معاملہ ہو، لین دین کا معاملہ ہو، بچوں کے ساتھ کس طرح سے پیش آنا ہے، بڑوں کے ساتھ کس طرح سے پیش آنا ہے، ہمسایوں کے ساتھ کس طرح سے پیش آنا ہے، اپنی بیگمات کے ساتھ کس طرح سے پیش آنا ہے، اپنا کردار جو ہے وہ دنیا کے سامنے رکھا اور صادق و امین رہے۔ اس کے اوپر بھی تھوڑی سی روشنی ڈالیں۔ بہت عمدہ سوال آپ نے پوچھا، بلکہ یہ وہ سوال ہے کہ جو عالم اسلام کے لیے بلکہ اقوام عالم کے لیے اسلام کا وہ روشن پہلو جو ہے وہ واضح کرتا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں، جو پیغام لے کر آئے، جو آج سے 1400 سال قبل جو آپ کی تعلیم، آپ کی نورانیت اور آپ کا جو اسلام
اور ایمان کے حوالے سے جو فروغ ہے یہ کیا ہے؟ بالکل یہ کیا ہے، اس حوالے سے گفتگو کریں گے، لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد، بریک کا کیونکہ وقت ہو گیا ہے، تو ناظرین ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک کے بعد خوش آمدید۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی پرسنالٹی بہترین ہو تو آپ کا ہیئر سٹائل بھی زبردست ہونا چاہیے۔ میرا ہیئر سٹائل پرائم ہیئر کلب کی طرف سے بنایا گیا ہے اور ہمارا فیورٹ سیگمنٹ کچن سٹارٹ ہو چکا ہے، لیکن کچن میں جانے سے پہلے پھر سے میں ان لوگوں کے لیے سوال آج کا ان کی پیش نظر کر دوں جنہوں نے ابھی جو ہے وہ ٹی وی ٹیون اپ کیا ہے۔ تو جناب آج کا سوال ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کہاں پہ پیدا ہوئے؟ میں پھر سے اس سوال کو ریپیٹ کر رہا ہوں کہ قائد اعظم محمد علی جناح کہاں پہ پیدا ہوئے؟ اس کا جواب آپ کو جلد سے جلد ٹیکسٹ کرنا ہوگا اس نمبر پہ جو کہ آپ کی اسکرین کے اوپر دیا جا رہا ہے۔ زیادہ سے زیادہ میسج کرنے والے خوش نصیب جو ہوں گے انہیں بائیں عملہ کی طرف سے گفٹ ہیمپر فراہم کیا جائے گا۔ چلتے ہیں کچن میں اور دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے شیف عابد عرف یوگ کے شیف کیا بنا رہے ہیں۔ السلام علیکم شیف، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام سر، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ٹھاک جناب۔ کیا تیار کر رہے ہیں آج؟ سر کالاماری فش ہے ہماری آج۔ کالاماری فش تیار جناب کی جا رہی ہے آج۔ کالاماری فش جو ہے اس کی ریسیپی کیا ہوگی؟ سر یہ ہماری فش ہے، اس کو سلائس کریں گے۔ اچھا، اس کے سلائسز کیے جائیں، رنگ کٹنگ کی جائے گی اس کی، ٹھیک ہے۔ ہاں، ٹیسٹ لگائیں گے بلیک پیپر اور سالٹ، ٹھیک ہے، اسی بول کے اندر لگا کے میرینیٹ کیا جائے گا۔ اس کے بعد ہم فلور میں ڈپ کریں گے، اس کے بعد کل فلور میں، ٹھیک ہے، فلور میں ڈپ کرنے کے بعد تھوڑی دیر اس کو بعد کوکنگ آئل میں فرائی کریں گے۔ ٹھیک ہے، فرائی کرنے کے بعد ہم سیپریٹ اس کی تھائی چلی کے ساتھ اس کا ٹیسٹ ہوگا اسی پین کے اندر۔ ہمارے پاس ملٹی کیپسیکم مکس ہے سب کچھ، اسی کے اندر اس کی بنائی کریں گے اور ٹیسٹ لگائیں گے۔ ٹھیک ہے، کریکٹ چلی ہاف ٹی اسپون ہوگا، ہاف ٹی اسپون بلیک پیپر ہوگا، وائٹ پیپر ہاف ٹی اسپون ہوگا، سالٹ ہاف ٹی اسپون ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، اور اس کے بعد اسے ریڈی کر کے اسے ریڈی کر کے اور ہمارے پاس گرین اونین اس کے اوپر گارنش کریں گے، گارنشنگ کے اور لیے گارلک سوس ہماری اس کے ساتھ سرو کی جائے گی۔ تو اسے تیار کس میں کیا جائے سر گا؟ گولڈن گھی میں نے گرم کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے، گولڈن گھی یا کوکنگ آئل؟ کوکنگ آئل سوری، گولڈن کوکنگ آئل کے اندر تیار کیا جائے گا جناب۔ اسے گولڈن کوکنگ آئل بنانے والوں کا یہ کہنا ہے کہ اسے افزان صحت کے اصولوں کے عین مطابق قدرتی اجزاء کے ساتھ ڈبل آٹومیٹک پلانٹ کے اوپر تیار کیا جاتا ہے، جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کے کھانوں کی لذت کو چار چاند لگایا جائے۔ یہی نہیں، اس کے اندر وٹامنس کا بلینڈ بھی موجود ہے، جس کے اندر وٹامن اے، وٹامن ڈی اور وٹامن ای بھی موجود ہے، اور یہ تمام تر وٹامن اس لیے اس میں ڈالے جاتے ہیں تاکہ آپ کے کھانوں کی لذت کے ساتھ ساتھ آپ کی صحت کے اوپر کوئی کمپرومائز نہ کیا جائے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے کھانوں کی لذت کو چار چاند لگیں تو اس کے لیے بازار میں جاتے سب سے پہلے آپ کا انتخاب ہونا چاہیے گولڈن کوکنگ آئل اور گولڈن گھی بناسپتی۔ تو جناب آگے بڑھتے ہیں، اور شیف جو ہیں آپ جولین کٹ اسے کہیں گے شیف؟ یہاں رنگ کٹنگ کریں گے، رنگ کٹنگ کہیں گے، کیونکہ جیسا کہ آپ کو میں تھوڑا سا دکھاتا چلوں، یہ فش جو ہے اس کی راؤنڈ اندر سے جو نا شیپ کچھ ایسی ہے کہ خالی ہے، تو اسے جب جولین کٹ کیا جائے گا تو رنگز بن جائیں گے، اور یہ رنگز جو ہوں گے انہیں پھر ہم ڈپ کریں گے جو فلور کے اندر پہلے، اور فلور کے اندر ڈپ کرنے کے بعد اسے کارن فلور کے اندر ڈالا جائے گا تاکہ اس کے کرمز اچھے سے بن جائیں، اور کرمز بننے کے بعد اسے فرائی کرنے کے بعد سیپریٹ آؤٹ کر لیا جائے گا۔ سیپریٹ آؤٹ کرنے کے بعد اسپائسز کا ٹیسٹ ایڈ کریں گے پین میں، اور اسے اس میں فرائی بھی کیا جائے گا تاکہ ایک زبردست سا ٹیسٹ جو ہے اس کے اندر ڈیولپ ہو جائے۔ تو آگے بڑھتے ہیں جناب، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کٹ بھی ایک کر کے دکھائیں تاکہ آڈینس کو ذرا پتہ چل جائے کہ اسے کس طرح سے کٹ کرنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے میرینیشن اس کی جائے گی، اور میرینیشن کن کن چیزوں سے کی جائے گی؟ بلیک پیپر اور سالٹ ہے ہمارے پاس، بلیک پیپر اور سالٹ۔ بلیک پیپر جناب ایڈ کر دیا گیا ہے، اس کے بعد کتنا بلیک پیپر ایڈ کیا جائے گا، کتنی سالٹ ہوگی؟ اور یہ 3 سے 4 پنچ ہے، 3 ہمارے پاس فش ہے، 3 سے 4 پنچ اس میں لگیں گے، اور جو سالٹ ہے 2 پنچ لگیں گے۔ ٹھیک ہے، آلریڈی ہم نے اس کے بعد اس کا ٹیسٹ لگانا ہے تاکہ اس کا جو میرینیشن اس کے اندر جذب ہو جائے۔ کارن فلور ہے اور فلور میدا ہمارے پاس موجود ہے۔ چلیں ٹھیک ہے جناب، آپ اسے ریڈی کریں، اتنی دیر ہمارے جو آج کے مہمان ہیں ان کے ساتھ گفتگو کریں گے۔ زاہد علی زاہد صاحب سے تو گفتگو ہو رہی تھی اور بڑی زبردست گفتگو رہی ان کے ساتھ، لیکن اب ہمارے ساتھ کیونکہ ساجد بھی موجود ہیں تو ان کی موجودگی کا بھی بھرپور فائدہ اٹھائیں گے، اور کیونکہ بہت معروف نعت خواں ہیں ہمارے فیصل آباد کے، بڑا نام ہے، جتنی بھی بڑی محافل ہوتی ہیں ان کے اندر ساجد لازمی طور پہ جو ہے وہ موجود ہوتے ہیں۔ تو ساجد کیا سنا رہے ہیں آج آپ؟ میں ساحر صدیقی صاحب کا ایک بڑا معروف نعتیہ کلام وہ پیش کرنے کی ساتھ جی ماشاءاللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ، بہت ہی خوبصورت کلام، بہت ہی خوبصورت آواز میں آپ نے پیش کیا، اور رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ان کی ذات مبارکہ میں تعریف بیان جب کی جاتی ہے خوبصورت آواز میں، تو ایک الگ ہی
جگہ پہ انسان پہنچ جاتا ہے. بہت خوبصورت انداز میں آپ نے نبھایا. تو زاہد علی زاہد صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بھی مزید گفتگو کریں گے. زاہد صاحب, بہت سارے شعراء کرام کی آپ نے شاعری پڑھی بھی, سنی بھی, اور بہت ساروں کی ابزارب بھی آپ کرتے ہیں, پھر موقع کی مناسبت سے اسے بیان بھی کیا جاتا ہے. آپ کی کوئی ایک شاعر جو آپ کا بڑا پسندیدہ ہو, جس کو آپ فالو کرتے ہوں؟ بخاری صاحب, پہلے تو ایک جو باذوق طبیعتیں ہیں, ان کے لیے یہ فیصلہ کرنا تو بہت مشکل ہوتا ہے کہ کوئی ایک کون ایک اچھا جو ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پہ بھی جس شاعر نے کوئی اچھی بات کہی, وہ ایک باذوق طبیعت جو ہے اس کو قبول کرتی ہے, اس سے حظ اٹھاتی ہے, اس سے لطف اندوز ہوتی ہے. اور یہ جو شاعری ہے اس کے متعلق تو کہا جاتا ہے شعرا تلمیذ الرحمن, یہ اللہ تعالیٰ کی خاص عطا ہے. یعنی محنت سے انسان اور بہت ساری سکلز تو حاصل کر سکتا ہے, لیکن یہ شاعری جو ہے یہ بالخصوص ودیت ہوتی ہے انسان کی فطرت میں, انسان کے میلان میں. شاعر جو ہے, بلکہ حکیم ثنائی کا ایک شعر ہے کہ عمر حبایت کے تا یک کود کے ازرو تبا, عالم گردد نکو یا شاعر شیری سخن. کیا بات. ایک عمر جو ہے وہ گزارنے کے بعد ایک روشن تبا جو بچہ ہے اس پہ کرم ہوتا ہے کہ وہ یا تو عالم بن جاتا ہے یا شاعر بن جاتا ہے. تو الحمدللہ مجھے جو ہے نعت کے حوالے سے بہت زیادہ شعراء کو پڑھنے کا اتفاق ہوا. پھر غزلیات میں بہت زیادہ شعراء جو ہیں وہ موجود ہیں, ان کو بھی اب تک پڑھتے رہتے ہیں. اور میں یہاں پر آپ کی موجودگی سے, اور اس وقت چونکہ ہمیں ناظرین سن رہے ہیں, بحیثیت نقیب میں ایک خاص امر کی جانب, ایک خاص پہلو کی جانب جو ہے وہ اشارہ کرنا چاہوں گا کہ آج ہماری محفلیں جو ہیں وہ نعتیہ ادب سے جو ہے وہ خالی ہوتی جا رہی ہیں. بہت عامیانہ سطح کے کلام جو ہیں وہ پڑھے جاتے ہیں, اور پھر ہمارے جو علماء ہیں ان کو بھی اس بات پہ تحفظات ہوتے ہیں, کیونکہ یہ ایک بڑی ذمہ دارانہ آپ جگہ پہ موجود ہوتے ہیں, تو آپ کی بات میں قرآن و سنت کا حوالہ اور وہ تمام آداب جو ہیں وہ ملحوظ خاطر رہنے چاہیے. تو میں اپنے اس حوالے سے تمام نقباء کی خدمت میں, اور جتنے بھی ہمارے کمپیئر حضرات جن کو جو محافل کی کمپیئرنگ کرنے کا اتفاق ہوتا ہے, ان کی خدمت میں یہ ضرور عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ اساتذہ کو پڑھیں. اساتذہ میں بہت بڑے بڑے نام ہیں, مثلا امیر منائی رحمۃ اللہ علیہ تعالی نعت کے حوالے سے بہت بڑا نام ہے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اشا احمد رضا خان بریلوی کی رحمۃ اللہ علیہ تعالی کی جو نعت گوئی ہے وہ ایک سند رکھتی ہے تمام پڑھنے والوں کو. جو ہے وہ جب وہ پڑھتے ہیں تو آپ کا ایک ایک لفظ جو ہوتا ہے وہ قرآن و سنت کی تفسیر میں ہی ہوتا ہے, یا تو وہ کسی حدیث کی تشریح میں ہوتا ہے, یا قرآن کی کسی آیت میں جو ہے وہ آپ بات بیان کرتے ہیں. تو اگر اس چیز کو پیش نظر رکھا جائے, بہت اچھے اچھے شاعر مجھے ویسے ذاتی طور پہ جو نعت میں اعلیٰ حضرت بہت پسند ہیں, اور پھر آپ کی شاعری ایسی ہے کہ آپ جگہ جگہ سے پڑھیں کہ یہ کتنا بڑا ان کا خوبصورت کلام ہے کہ اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا, رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیا. آہا, کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات میرے ہے. کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا, دریا بہا دیے ہیں در بے بہا دیے. کیا بات ہے, آپ کیا کے بات. و سخا کا جب آپ بیان کرتے ہیں تو پھر آپ کے بیان کرنے میں ایک یقین ہوتا ہے. مثلا آپ کی ایک بڑی معروف نعت ہے, اس میں یقین کا پہلو دیکھیے کہ پہلے تو تعریف کرتے ہیں حضور کے لطف و کرم کی کہ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتھا تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. کیا بات ہے, کیا آپ کو بات آپ ہے, کی کیا عطا بات. پہ, آپ کے کرم پہ کتنا یقین ہے کہ مانگنے والے کو نہیں سننی ہی نہیں پڑتی. بے شک ہم اس کے اوپر مزید بھی گفتگو کریں گے, لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد, بریک کا وقت ہو گیا. تو ناظرین ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد اس نور بھری گفتگو کو جاری رکھیں گے, لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, بریک کے بعد خوش آمدید. ہمارے ساتھ ساجد علی چشتی بھی موجود ہیں, ان سے مزید گفتگو بھی کریں گے اور ان سے نعتیہ کلام بھی ایک آدھ لازمی طور پہ سنیں گے. ساجد پہلے یہ بتائیں کہ کتنے عرصے سے آپ نعت شریف پڑھ رہے ہیں اور اس کا شوق کس طرح سے پیدا ہوا؟ جی شاہ صاحب, یہ الحمدللہ نعت شریف کا گھر ہی میں ماحول تھا, تو ظاہر صاحب کو پھر بڑے بھائی ہیں چونکہ دیکھتے دیکھتے الحمدللہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ رب العزت کی خاص مہربانی ہے, عطا ہے الحمدللہ. یہ 15-20 سال سے یہ سفر غلامی کا جو ہے یہ جاری ہے. اس سفر سے خوبصورت سفر اور کیا ہوتا ہے. جی بے شک, بے شک, یہ میں سمجھتا ہوں بہت بڑی خوش نصیبی ہے, اللہ کی بہت بڑی عطا ہے
کہ جو مدحت کا جو سفر ہے غلامی کی وابستگی کے ساتھ ساتھ یہ جاری و ساری ہے. دعا ہے کہ اللہ اس میں جمع رہنے کی توفیق عطا فرمائے. چلیں جی، ہم آپ سے نعت شریف ضرور سنیں گے، لیکن اس سے پہلے میں آج کا سوال جو پوچھا تھا ان کا جواب دیا ہے جناب مہوش اسلم نے. تو مہوش، آپ کو بہت بہت بایا عملہ کا گفٹ ٹیمپر جو ہے وہ مبارک ہو. آپ ہمارے آفس سے اسے کلیکٹ کر سکتے ہیں. تو بنا کسی وقت کو ضائع کرے میں چاہتا ہوں سائی صاحب آپ سے ایک آدھ کلام جو ہے وہ لازمی طور پہ اور سنا دیں. جی بسم اللہ. میں منقبت کے چاند جی چونکہ سرکار حضرت علی کی ولادت کے بھی دن ہے. چلو جی، جزاک اللہ، سبحان اللہ. بہت ہی خوبصورت جو ہے الفاظوں کا چناؤ اور بڑے خوبصورت انداز میں آپ نے اس کی ادائیگی کی. تو زاہد علی زاہد صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، مزید گفتگو ان کے ساتھ کرتے ہیں. زاہد صاحب کیا کہیں گے، آج کے دور میں علم و ادب ناپید ہوتا چلا جا رہا ہے. جیسے ذوق کے ساتھ چیزیں پہلے کے نوجوان نسل کے اندر پایا جاتا تھا، محبت ہوتی تھی، علم و ادب والے لوگ ڈھونڈتے ہوتے تھے، ان کو ڈھونڈا جاتا تھا، ان کے پاس محفلیں سجائی جاتی تھی، سیکھا جاتا تھا، سنا جاتا تھا، تربیت بھی وہاں سے ہوتی تھی، علم بھی وہاں سے ملتا تھا. لیکن آج کل یہ چیزیں ختم ہوتی دکھائی دے رہی ہیں، کیا کہیں گے؟ بالکل آپ نے بجا فرمایا. ایک تو بخاری صاحب شروع سے ہی جو بات کو سمجھنے والا حلقہ ہے وہ کم رہا ہے. آپ کہہ لیں کہ اس کو کسی بھی سطح پہ دیکھ لیں، جو بات کی تہ تک پہنچنے والے لوگ ہوتے ہیں، جو سالکان حقیقت ہوتے ہیں، تشنگان علم ہوتے ہیں، ان کی تعداد شروع سے ہی کم رہی ہے. میں اس کا جواب تو بہت کہہ لیں کہ پہلوؤں سے دیا جا سکتا ہے، لیکن حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی. وہ فرماتے ہیں مرمر ایک بڑامن شیشہ تے مار وٹا ایک پن دے، دنیا اتے تھوڑے ہندے قدر شناس سخن دے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. یعنی دنیا میں جو قدر شناسی ہے وہ یعنی ادب کا ایک مستقل جو موضوع ہے وہ ناقدری ہے. ادب کا ایک مستقل موضوع جو ہے وہ ناقدری ہے. اور یہی کہہ لیں کہ وہ موضوع ہے کہ آپ کسی بھی بڑے شاعر کو اٹھا کے دیکھ لیں تو آپ کو یہ چیزیں ملیں گی کہ تم سے الفت کے تقاضے نہ نبھائے جاتے، ورنہ ہم کو بھی تمنا تھی کہ چاہے جاتے. کیا بات ہے. ناقدری کا جو پہلو ہے وہ ساتھ ساتھ چلتا آ رہا ہے. وہ یعنی میاں صاحب نے فرمایا دنیا ہوتے تھوڑے ہندے قدر شناس سخن دے، اول تا اج شوق نہ کسے کون سخن اج سندا، جے سنسی تے اتلا قصہ رمضاں کوئی نہ پڑی. کیا بات ہے، کیا بات ہے جناب. بہت خوبصورت انداز میں آپ نے اس چیز کو بیان کیا. تو بڑی اچھی گفتگو رہی آج آپ کے ساتھ. ونس اگین بہت شکریہ آج کے شو میں زاہد علی زاہد آپ کا آنے کے لیے. ساجد بھائی آپ کا بھی بہت شکریہ آج کے شو میں آنے کے لیے. اسی کے ساتھ ناظرین ایک بریک لیں گے، لیکن بریک پہ جانے سے پہلے میں بتاتا چلوں کہ آج کی ڈش بھی ہماری ریڈی ہو چکی ہے. تو بریک پہ جائیں گے، بریک سے واپس آتے ہیں. کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. بریک کے بعد خوش آمدید. ناظرین، کرشی کے صحت کے سفر میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. دماغی فضلات کا پھپھڑوں اور سینے کے اوپر گرنا نزلہ، جبکہ خاص طور پہ ناک کے ذریعے بہنا جو ہے وہ زکام کہلاتا ہے. اور یہ کثیر الوقوع امراض ہیں اور ہماری عوام کے اندر کافی زیادہ پائی جاتی ہیں. اور خاص طور پہ پاکستان کی بات کی جائے، یہ بچوں اور بڑوں دونوں کو متاثر کرتی ہیں. لیکن اگر ان کا بر وقت علاج نہ کروایا جائے تو یہ جسم کے اندر بہت ساری پیچیدگیاں جو ہے وہ ان کو جنم دے دیتی ہے اور بہت ساری بیماریوں کو ٹریگر کر دیتی ہے. ان پیچیدگیوں سے بچنے کے لیے ہمیں بر وقت اس کا علاج معالجہ کروانا چاہیے اور اپنے جسم کو جو ہے وہ پیچیدگیوں سے بچانا چاہیے. جہاں بچے اور بڑوں کو ڈسٹرب تو یہ کرتی ہے، لیکن یہ دونوں موسم کے اندر جس میں سردی اور گرمی آ جاتے ہیں ان کے اندر ہو سکتا ہے. اور موجودہ صورتحال اگر ملک پاکستان کی دیکھا جائے تو دن بدن کووڈ کے بڑھتے کیسز جو ہیں ان کے اندر نزلہ زکام کے سمٹمز بھی پائے جا رہے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنے آپ کو محفوظ رکھیں تو اس کے لیے آپ کو اس کا بر وقت علاج کروانا ہوگا اور خاص طور پہ احتیاطی تدابیر کے اوپر آپ کو کام کرنا ہوگا، جس کے اندر ماسک کا استعمال جو ہے وہ اولین ہے. اس کے علاوہ اگر بات کریں پاکستان کی تو پاکستان کے اندر کووڈ ویکسینز جو ہیں وہ آ چکی ہیں جو کہ لوگوں کو لگائی بھی جا رہی ہیں اور ہم امید کرتے ہیں ہمارا معاشرہ اس کورونا وائرس سے جو ہے جلد از جلد فری ہو جائے گا. تو آگے بڑھتے ہیں جناب. آج اس موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے، خاص طور پہ نزلہ زکام پہ گفتگو کرنے کے لیے، اس سے کیا کیا مسائل جنم لے سکتے ہیں، کون کون سی چیزیں جو ہے وہ اس کو لاحق کرنے میں مدد فراہم کرتی ہیں، گفتگو کرنے کے لیے ہم نے دعوت دے رکھی ہے. ہمارے ساتھ موجود ہوں گے حکیم جاوید افضل ہاشمی صاحب. تو ویلکم کرتے ہیں جناب آپ کو شو کے اندر. حکیم صاحب بتائیے گا کہ یہ نزلہ اور زکام کی وجوہات کیا ہیں؟ نزلہ زکام کی بیسیکلی وجوہات جو ہیں وہ سردی ہے،
سردی کے بعد تیز دھوپ میں پھرنا ہے اور دماغ میں ہمارے رطوبات کا اکٹھا ہونا ہے. اس کے بعد جو ہے کچھ خوراک کی بھی ہوتی ہیں کہ آپ ٹھنڈی خوراک زیادہ لیتے ہیں. اس موسم میں کوئی ایسا ٹھنڈا پانی اور آئس کریم استعمال کر بیٹھتے ہیں یا یکدم گرم موسم سے جو ہے وہ ٹھنڈے موسم میں نکلتے ہیں. یہ تبدیلیاں جو ہے نا یہ افیکٹ کرتی ہیں اور ہم نزلہ زکام کا شکار ہو جاتے ہیں. بیکٹیریل اور وائرل انفیکشن بھی اسی میں آ جاتے ہیں. جی بیکٹیریل اور وائرل انفیکشن جو ہے وہ اس پہ سپر امپوزڈ ہو جاتی ہیں کہ یہ سٹارٹ وہ ان چیزوں سے ہوتا ہے لیکن بیکٹیریل اور وائرل انفیکشن بعد میں اس میں ڈیولپ ہو جاتی ہے. اچھا حکیم صاحب یہ بتائیے گا وہ عناصر کون سے ہیں جو کہ نزلہ و زکام جیسے مسائل کو مزید بڑھوتری دیتے ہیں, اس میں اضافہ کرتے ہیں؟ وہ عناصر جو ان چیزوں کو بڑھوتری دیتے ہیں وہ بیسیکلی ہماری سوشو اکانومک کنڈیشن بھی آ جاتی ہے, غربت بھی آ جاتی ہے, لوگوں کا چھوٹے چھوٹے مکانوں میں اکٹھا جن میں دھوپ بھی نہیں پہنچ سکتی, وہ نمدار مکان ہوتے ہیں اور اندھیرے مکان ہوتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ بھی آ جاتا ہے کہ ان کی ایسی خوراک اویلیبل نہیں ہوتی کہ مال نیوٹریشن ہوتی ہے. اور وائرس کا عمل دخل ہے اس میں؟ جی وائرس کا عمل دخل ادھر سے شروع ہوتا ہے کہ جس بندے میں مال نیوٹریشن ہوگی نا تو اس میں قوت مدافعت کی کمی ہو جائے گی. قوت مدافعت کی کمی ہوگی تو آپ میں وائرس جو ہے وہ قابو پا لے گا. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. احتیاطی تدابیر کون کون سی ہونی چاہیے نزلہ و زکام سے بچنے کے؟ ہاں جی احتیاطی تدابیر ہمیں وہی اختیار کرنی چاہیے کہ جیسے کہ میں نے بتایا کہ اس میں یکدم آپ گرم موسم سے ٹھنڈے میں نہ نکلیں, ٹھنڈے سے گرم میں نہ نکلیں, یا آپ سردی کو بہت زیادہ خام خواہ فیس نہ کریں, کپڑوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں, ٹھنڈی زیادہ خوراک نہ لیں, گرم جو ہے وہ مشروب اور خاص کر اگر کوئی ادویاتی مشروب ہو تو وہ لازمی استعمال کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو گھر وہ ایسے بنائیں جس میں دھوپ کا عمل دخل ہو, جہاں سے یہ جراثیم کی گروتھ نہ ہو. اور ماسک کا استعمال ضروری ہونا چاہیے. ماسک ایس او پیز جو ہیں وہ فل اختیار کریں. ایس او پیز جو ہیں وہ ان میں کوئی بھی کمی رہ گئی تو آپ سمجھ لیں کہ کسی وقت بھی آپ اس سے انوالو ہو سکتے ہیں. ماسک کا استعمال لازمی ہونا چاہیے, ہاتھ دھونے کا عمل ہر بات میں ہونا چاہیے, اور آپ کو جو ہے وہ سوشل ڈسٹینسنگ پر لازمی عمل دخل کرنا چاہیے. حکیم صاحب یہ بتائیے گا وہ کون سی غذائی ترامیم اور گھریلو ٹوٹکے ہیں جن کو استعمال کرنے کے بعد نزلہ و زکام پہ قابو پایا جا سکتا ہے؟ غذائی ترامیم جو ہیں بیسیکلی آپ جو غذا لے رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ وٹامن سی والی چیزیں لیں گے جیسے کہ ہمارے گریپ فروٹ, نورنگی, یہ ان چیزوں میں پایا جاتا ہے, ان میں کھٹاس جو ہوتی ہے لیمبو میں بھی ہوتی ہے. اس کے علاوہ اگر آپ زنک والی اشیاء لیں گے وہ بھی ہماری فوڈ جو ہیں ان میں خاصی چیزوں میں ہوتا ہے, جس طرح چکندر میں ہوتا ہے, تیل میں ہوتا ہے, انڈے میں ہوتا ہے, گوشت میں ہوتا ہے. ان چیزوں میں زنک بھی خاصی مقدار میں پایا جاتا ہے, تو یہ بھی آپ اپنی غذا کا حصہ بنائیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ جو ہے وہ گھریلو ٹوٹکے کے طور پہ شہد پانی میں گھول کے اس میں لیمبو ڈال کے اگر گرم پئیں گے, یا اس کے بعد آپ نمک ملے پانی سے غرارے کریں گے, یا اس کے ساتھ ساتھ آپ اگر ادرک کا استعمال جو ادرک کا 1 انچ کا ٹکڑا لے کے اس کو پانی میں ابال کے اور اس پانی میں شہد اور لیمبو ڈال کے پئیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کو یہ مسئلہ نہیں ہو. حکیم صاحب یہ بتائیے گا کہ وہ کون سی ایسی ادویات ہیں کرشی کی جن کے استعمال سے قوت مدافعت کو بہتر بنایا جا سکتا ہے؟ جی کرشی نے جو ادویات بنائی ہیں قوت مدافعت بڑھانے کے لیے ان میں سب سے پہلے فلوکوئڈ ڈراپس ہیں, اس کے بعد جوہر جوشاندہ ہے, اس کے بعد سرفی کول ٹیبلٹس ہیں, سرفی کول لیکوڈ ہے, اطریفل استخدوس ہے, اور الرجی کیپسول ہیں, تریاک نزلہ ہے, لوک سپستان ہے. زیادہ تر یہ دوائیں استعمال ہو رہی ہیں. اس کے علاوہ بھی کوئی ادویات ہیں جن کے استعمال سے مزید بہتر کیا جا سکتا ہے؟ جی اس کے علاوہ جو ہے کچھ وٹامن بھی اس میں آتے ہیں, جس طرح ملٹی منرل وٹامن کرشی کے جو ہیں موجود ہیں, یا اس کی کچھ ایسی ادویات ہیں جو بیسیکلی قلب اور دوسری چیزوں کو اعصاب کو بہتر کرتی ہیں, اور وہ چیزیں بھی ساتھ ساتھ چل سکتی ہیں. اچھا کرشی کے جوہر جوشاندہ کے اندر کیا کیا چیزیں شامل ہیں؟ کرشی کے جوہر جوشاندہ کے اندر ملٹھی ہے, برگ بانسا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ست پودینہ ہے, اور خبازی ہے, اور یہ چیزیں جو ہیں اس کے اندر موجود ہیں. اور یہ بیسیکلی چیزیں جو ہیں
بلغم کے نضج کے لیے زیادہ تر استعمال ہوتی ہیں، اور یہ ہمارے جسم میں سے بلغم کے اخراج میں مدد کرتی ہیں اور ڈی کنجیشنٹ ہیں ساری، یعنی یہ کنجیشن کو ختم کرتی ہیں اور ہمارا سانس لینے کا عمل جو ہے وہ بہترین ہو جاتا ہے۔ کورونا کے وائرس اگر ہو جاتا ہے یا سردی کے دنوں میں جوہر جوشاندہ کا استعمال کتنا مفید ہے؟ کرچی کا جوہر جوشاندہ جو ہے وہ بہت بہترین ہے، کیونکہ دیکھیں نا اس میں سب سے زیادہ سویر پرابلم کب بنتا ہے؟ جب وہ سانس لینے کا عمل جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے، جب وہ سانس جو ہے وہ لینا مشکل ہو جاتا ہے، اور وہ زیادہ تر ہوتا ہے کہ اس میں لیکوڈ کا اجتماع یا کنجیشن جو ہے وہی سب سے زیادہ ڈومیننٹ فیکٹر ہوتا ہے۔ تو یہ جو جوہر جوشاندہ ہے یہ بہترین ڈی کنجیشنٹ ہے، یعنی یہ ہمارے تنفس کے حوالے سے یہ کیا جو رول ہے وہ پلے کرتا ہے باڈی کے اندر؟ جی تنفس کو بہترین کر دیتا ہے، تنفس کو کلیئر کر دیتا ہے۔ جو تنفس کنجیشن کی وجہ سے سانس لینا مشکل ہوا تھا، جو اس کو سانس جو ہے وہ مشینوں کے ذریعے آ رہا ہے، وہ انشاءاللہ تعالی جو ہے اس سے بھی بہتر ہو سکتا ہے۔ اور زیادہ بہتر تو یہ ہے کہ آپ اسے پروفیلیکٹیکلی پہلے ہی شروع کر دیں۔ جب سردی کے عمل سے آپ کو یہ مسئلہ بنا ہے تو آپ اسے پریونٹیو میئر کے طور پہ استعمال کریں، اور 1 کپ پانی میں، گرم پانی میں ایک وہ اس کا ساشے ڈالیں اور اسے گول کے پی جائیں۔ قوت مدافعت بڑھانے کے لیے زیڈن کیئر کیپسول اور زینجنگ کیپسول، ملٹی منرل کیپسول جو ہے وہ استعمال ہوتے ہیں، اور ان کا بیسیکلی پہلے بھی جیسے آپ کو بتایا ہے کہ قوت مدافعت بنانے کے لیے وٹامن اے، ای اور دوسرے وٹامن B6 اور دوسری چیزیں استعمال ہوتی ہیں، اور وہ ان میں موجود ہے۔ اچھا حکیم صاحب، یہ ابتدائی نزلہ میں کرچی کی کون سی میڈیسن ہے جس کے استعمال سے آپ نزلے زکام کے خلاف قوت مدافعت حاصل کر سکتے ہیں؟ جی نزلہ زکام کے خلاف قوت مدافعت حاصل کرنے کے لیے بہترین ہے کہ آپ جو روزانہ 1 ساشے کرچی جوہر جوشاندہ کو استعمال کریں، گرم پانی 1 پیالی لے کے اس میں 1 ساشے ڈال کے وہ گھول کے پئیں، تو انشاءاللہ تعالی آپ شروع میں ہی اس نزلہ زکام سے نجات حاصل کر لیں۔ اور اگر ناک بند ہوتا ہے تو ناک بند ہونے کی صورت میں کیا چیز استعمال کرنی چاہیے؟ ناک بند ہونے کی صورت میں آپ کو اطریفل اسطوس صبح اور شام جو ہے وہ 1 چمچہ لینی ہے، اور حب کبد نوشادری جو ہے وہ 2 گولیاں صبح دوپہر شام لینی ہے، اور الرجی کیپسول جو ہے وہ 1 کیپسول جو ہے رات کو سوتے ہوئے لینا ہے۔ اور گلا اگر خراب ہو جاتا ہے تو گلا خراب ہونے کی صورت میں کیا گلا خراب ہو تو آپ کو سرفی کول ٹیبلٹ جو ہیں وہ 2 گولیاں صبح دوپہر شام لینی پڑیں گی۔ اور غذا کیا اس کی ہونی چاہیے، پرہیز کیا ہونا چاہیے؟ غذا اس میں جو ہے وہ بیسیکلی زود ہضم قسم کی ہونی چاہیے، اور جیسے کہ آپ کو بتایا ہے کہ وہ گلا خراب ہونے والے کیسز میں عموماً زیادہ سردی وجہ ہوتی ہے، تو اس سے آپ ٹھنڈا پانی یا کوئی غذا کے ساتھ ایسی ٹھنڈی چیزیں یا غذا کھانے کے بعد الٹا لیٹنے یا ان چیزوں سے گریز کریں۔ حکیم صاحب، گرمی کی وجہ سے ہونے والا جو نزلہ ہے، مطلب کرچی سے اس کا علاج معالجہ کس طرح سے کیا جاتا ہے، اس حوالے سے بتائیں۔ جی گرمی کے ہونے والے نزلے کو ہم نزلہ خار کہتے ہیں۔ اس کے لیے اطریفل کشمیر جو ہے وہ 1 چمچہ صبح اور 1 چمچہ شام دیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے بعد از غذا کیا چیز استعمال کرنی چاہیے؟ بعد از غذا جو ہے اس کے وہ حب کبد نوشادری جو ہے 2 گولیاں صبح دوپہر شام استعمال کریں گے، اور رات سوتے ہوئے ہم تریاک نزلہ جو ہے اس کا 1 چمچ استعمال کریں گے۔ اور یہاں بھی ہم بادی اور کھٹی اور ہر قسم کی تکلیف دینے والی غذاؤں سے پرہیز کریں گے، اور گرمی میں اور دھوپ میں گھومنے پھرنے سے پرہیز کریں گے۔ اور اس کے علاوہ کھانے پینے میں اور کن کن چیزوں سے پرہیز کیا جائے گا؟ کھانے پینے میں زود ہضم چیز کھانی ہے، کوئی بھی سکیل، کوئی بھی بادی، کوئی بھی کھٹی، کوئی بھی اس طرح کی چیز جو ہے ان سب سے پرہیز کرنی، مرغن غذائیں بھی انہیں مرغن غذائیں سے پرہیز کرنی۔ ٹھیک ہے جی حکیم صاحب، یہ بتائیے گا کہ کرچی کی تمام ادویات جو ہیں وہ گولڈ سٹینڈرڈ کے ذریعے مینوفیکچر کی جاتی ہیں، یہ گولڈ سٹینڈرڈ مینوفیکچرنگ ہے کیا؟ گولڈ سٹینڈرڈ مینوفیکچرنگ جو ہے یہ بیسیکلی آل ورلڈ میں سب سے سپیریئر سٹینڈرڈ ہے۔ یہ بیسیکلی جس طرح آپ عام زندگی میں کوئی بھی کام کرتے ہیں تو آپ کا دل ہوتا ہے کہ کام اچھے طریقے سے کیا جائے، آج سمجھ لیں یہ ہم دواؤں کی خریداری، دواؤں کی مینوفیکچرنگ، دواؤں کی
कोडिंग और दवाओं के इस तरह के सारे पैकिंग और सारे मसाइल जो हैं इनको हम वर्ल्ड लेवल से करते हैं और इनकी सेफ्टी, इनकी इफेक्टिवनेस, इनकी क्वालिटी जो है वर्ल्ड के जो है FDA जो है फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो अमेरिका में है उसके लेवल से करते हैं। इसको गोल्ड स्टैंडर्ड कहते हैं और करछी की तमाम अद्वियात जो हैं इसी स्टैंडर्ड के मुताबिक तैयार की जाती है। जी हकीम साहब, ये बताइएगा कि करछी की मसनूआत कहाँ से मिल सकती हैं, हमें इसकी तफसीलात कैसे हासिल होंगी? जी, करछी की मसनूआत पूरे मुल्क में हर अच्छे मेडिकल स्टोर से अवेलेबल हैं, आप ले सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको वहाँ से अवेलेबल नहीं है तो आप www वेबसाइट जो है karshi-healthshop.com से ऑर्डर कर सकते हैं, आपको इंशाल्लाह ताला अवेलेबल हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया हकीम साहब, बहुत अच्छा और इंफॉर्मेटिव सेशन रहा आपके साथ। वंस अगेन आपका शो में आने के लिए बहुत शुक्रिया। तो इसी के साथ नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान हन्नान बुखारी को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह कल होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।